अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपन माइक में हूं मोहम्मद अली अंजुम। हल्का नंबर 1 स्कर्दू के सियासी दर्जे हरारत की अगर बात की जाए तो रोज़ बरोज़ सियासी दर्जे हरारत में तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं और उम्मीदवार अब मैदान में बाकायदा उतर रहे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकी अखुनज़ादा साहब मौजूद हैं। ज़माने तालिब इल्मी से सियासत के इस पुरखार शोबे से वाबस्ता हैं और अब बिला आखिर इन्होंने बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया है। तकी अखुनज़ादा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। इलेक्शन के लिए भी काफ़ी वक्त बचता है। इलेक्शन में आने का फ़ैसला आपका अपना है या फिर आपके अजीज़ व अकारीब दोस्तों का मशवरा है? नहीं, इलेक्शन में आने के पहले तो मेरा अपना है और उनकी मशावरत और उनकी इयानत और उनकी ताउन से मैंने इलेक्शन लड़ना है। मेरे अजीज़ अकारीब फैमिली हो, मेरे दोस्त अहबाब हो, पार्टी के वर्कर हैं और मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, सब के इयानत और उन सब के ताउन से ही मैंने इलेक्शन लड़ना है। सही। यकीनन पार्टी टिकट का वसूल भी एक जंग से कम नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जमात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों की एक बड़ी लाइन है जो टिकट के वसूल के लिए तवज्जो कर रही है। आपकी लीडरशिप के साथ माजी करीब की अगर हम बात करें तो लीडरशिप के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो इतने मुस्तहकम नहीं रहे और आप एक जेन्युइन वर्कर थे, इसके बावजूद भी आपको दीवार से लगाए रखा। तो आप उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए जी, मैं तो अपनी स्ट्रगल पे मैं यकीन रखता हूँ और लोगों के साथ जो मैं राब्ता मेरा मुहिम है, मेरे कनेक्शन है, कांटेक्ट, उस पर मैं यकीन रखता हूँ और मुझे अपने ऊपर एतमाद है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, मैं पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। माजी में भी मैंने टिकट अप्लाई किया था और उसमें जब वफा में हुकूमत आती है तो जमातों के रवैये भी जो है चेंजिंग आ जाता है, फ़र्क आता है, उसमें इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस दफ़ा मैं उम्मीद हूँ और मैंने अपने यकीन और अपने एतमाद के साथ मैंने मुहिम शुरू की है और मैं उम्मीद रखता हूँ जो ना। ठीक सर, मुकाबला बड़ा सख्त यकीनन हल्का 1 स्कर्दू का होता है, बड़े नाम हैं। मेहदी शाह साहब का भी हल्का इंतखाब है, राजा ज़करिया खान मखबून साहब का भी हल्का इंतखाब है, हाजी अकबर ताबान साहब और अब वज़ीर इखलाक साहब, बशरत ज़हीर साहब, ख्वाजा रज़ा साहब, बड़े उम्मीदवार हैं जिनका हम नाम सुनते आ रहे हैं। तो इस बार चूँकि परसों आप एक रैली भी कर चुके हैं, रैली से आपको अपनी साख का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। अब क्या समझते हैं, इलेक्शन में किसी एक को टफ टाइम आप दे सकते हैं? खैर, मैं तो ये कहना चाहूँ काबिल वक़्त होगा मैं किसको टफ टाइम। जितने भी जो उम्मीदवार आपने नाम गिनवाए हैं वो सारे मुहतरम हैं मेरे लिए और सब के असरात हैं और सब इन्फ्लुएंस रखते हैं इस हल्के में। और मुकाबला छोटा हो या बड़ा, मुकाबला होता है। मुकाबले के लिए इंसान को तैयारी करनी पड़ती है और उसी तैयारी ने आपको जीत की तरफ आपको लेके जाना है। तो ये सारे मुहतरम है, किसी एक के साथ मेरे टफ नहीं, सारे मुहतरम है, सारे जो ना ताकतवर है। कबल अज़ वक्त ऐलान का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कबल अज़ वक्त इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है, चूँकि अभी 1 साल बचता है और वफाक में भी इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है। वफाक में जो रोज़ बरोज़ होने वाली तब्दीली के बाइस स्कर्दू में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी तब्दीली के असरात हम महसूस करेंगे। तो कबल अज़ वक्त बहुत सारे अहबाब का ये कहना है, सियासी जो मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि कबल अज़ वक्त ऐलान का बुनियादी मकसद ये है कि बारगेनिंग की पोजीशन पे आप लोग आ सकें। क्या ऐसा ही है? मेरा तो कतई से ऐलान नहीं है। मैं जब भी इंटरव्यू आप लोग लेते हैं, जितने भी हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, इलेक्शन का जब भी पूछा, मैंने एक सवाल का जवाब मैंने दिया। मैंने ऐलान अपने तौर पर सबको बुला के या किसी को दावत दे के किसी फंक्शन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने ऐलान नहीं किया। जैसा कि हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे आज़ाद ने सवाल किया, उसका सवाल का मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे पहले भी आपने भी एक मुझसे इंटरव्यू लिया था, उसमें सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया। और पहले भी आपसे 2 साल 1.5 साल से पहले भी गिलगित में भी कुछ हमारे दोस्तों ने इंटरव्यू का मुझसे लिए थे, उन्होंने भी पूछा, मैंने उनका जवाब दिया। अब एक हाइप क्रिएट हो गया यहाँ पे इधर, तो मैंने कबल उस वक्त को ऐलान नहीं किया। मैंने पार्टी की सूरत हाल वही हम बात करते हैं। कल हम ख्वाजा मुदस्सिर से भी बात कर रहे थे। बाकी तमाम जमातों के पास एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, यूनियन कौंसिल लेवल तक मौजूद है, उनके जिम्मेदारान मौजूद हैं। आपकी जमात का कुछ पता नहीं चल रहा, सूबाई क़यादत आपकी है, इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ है, जिम्मेदारान आपके मौजूद नहीं है। जहाँ जिम्मेदारान मौजूद नहीं है वहाँ आप ये तवक्को कर सकते हैं कि आपको तमाम हल्कों से कैंडिडेट भी मिल सकें। बस ये तो मसला है। कल भी जब हमारा एहतजाज के बाद हम दोस्त बैठे थे पार्टी के, तो मैंने यही कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई तंजीम नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है।
ہم جو بیٹھتے ہیں جو بھی عمل سیاسی عمل پہ ہم ہے یا احتجاج کرتے ہیں جو بھی سرگرمی ہم انجام دیتے ہیں یہ باہمی رابطے اور اعتماد کے رشتے میں ریکارڈ کے رشتے میں میں کہتا ہوں مثلا اب اگر ایک بندہ مجھے اگر میں کال کرتا ہوں تو میں تو ذمہ دار تو نہیں ہوں لیکن میرے ریکارڈ میں یا مجھے عزت افزائی ہے کہ پارٹی کے لوگ جمع ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے جو بھی افراد جمع ہوتے ہیں اب جو اس طرح کے سرگرمیوں کو انجام دینا چاہتے ہیں اسی ریکارڈ میں ہم چلے جاتے ہیں. ذمہ داریاں تو کوئی نہیں, ہماری تنظیم ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک تنظیم موجود نہیں ہے اور یقیناً اس وقت رابطوں کا بھی بڑا فقدان. ابھی آپ کے ٹکٹ کے وصول کے لیے آپ نے صوبائی قیادت سے بات کرنی ہے, وفاق میں بات کرنی ہے, تو ایک طرح سے اسٹرکچر موجود نہ ہونے کے باعث کافی حد تک مشکلات کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے اور دیگر امیدواروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. ان کیس ٹکٹ آپ کو نہیں ملتا, پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا, تو دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں آپ نے دو سوال کیے نا. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جب الیکشن ہو آپ کی تنظیم سازی نہیں ہوگی تو پھر اس کے ٹکٹ کے لیے رابطے کس سے کریں, لیکن اس وقت تک خیر وہ سامنے آ جائے گی, ذمہ داریاں بھی جو ہے نا تعین ہوگا, تنظیم بھی بن جائے گی. اس وقت پھر جو پارلیمانی بورڈ وہ بھی بنے گی, اس کو ہم نے اپلائی بھی درخواستیں انہوں نے لینا ہے, تو وہ سسٹم تو بن جائے گا. اور دوسری بات آپ نے کہا جی اگر ٹکٹ نہ ملتا ہے تو میں اس پہ کیا کرنا, وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا. وہ جو ماحول جب پیدا ہوگا نا انتخابی ماحول میں, جس ماحول کی طرف میں جا رہا ہوں, تو وہ ماحول اور وہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرے گا مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک, آپ کے بڑے گہرے مراسم نون لیگ کے اکابرین کے ساتھ بھی ہیں, چونکہ آپ نون لیگ میں بھی رہے ہیں, اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. بشارت ظہیر صاحب بھی آپ کے اپنے دوست احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے. خواجہ رضا صاحب آپ کے کلیگ رہے ہیں. ان سب میں زیادہ موزوں اور مناسب آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ خیر میں موضوعیت کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا نا, کیونکہ میں خود اس ریس میں شامل ہوں, تو مجھے کسی کو کریڈٹ کرنا, کسی کو ڈسکریڈٹ دینا, یہ میرے خیال میں سیاسی طور پر اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہوگا. لیکن کسی ایک کے حق میں اگر آپ کو بیٹھنا پڑے نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں, بیٹھنے کی تو وہ ہے نہیں ہے نا, کیونکہ میں کیسے بیٹھوں گا. میں کسی ایک جماعت سے میرا تعلق ہے, تو میں کسی اور جماعت کے لیے یا کسی اور بندے کے لیے میں نہیں بیٹھوں گا نا. اور اس کا کوئی ابھی سے میں کسی کو کریڈٹ دے دوں, کسی کی تعریف کروں, تو وہ موضوعیت پہ مجھے بات نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تقی بھائی, ایک عرصے سے آپ سیاست کے میدان میں ہیں اور صحافت کے میدان میں بھی آپ رہے ہیں, ہمارے استاد رہے ہیں. یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے الیکشن سے تقریباً 3-4 مہینے قبل, اور تقریباً 5-6 مہینے تک مختلف سیاسی اکابرین کے جو وفاقی رہنما ہیں ان کی آمد جو ہے اسکردو میں ہوتی رہتی ہے, گلگت میں ہوتی رہتی ہے, بڑے اعلانات ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اکابرین بھول جاتے ہیں کبھی انہوں نے اسکردو کا وزٹ بھی کیا تھا. ماضی کے انتخاب کی اگر ہم بات کریں تو گنڈاپور صاحب کے اعلانات پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ جو ایک پولیٹیکل سینس لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ وفاق کے ساتھ ہی چلنا ہے اور وفاق سے آنے والے ہر نمائندے کے اعلان پر من و ان تسلیم کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا ہے, یہ روش کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھو نا, یہ میرے خیال میں یہ غلط پرسیپشن ہے. گلگت بلتستان نے ہر وقت وفاق کے ساتھ نہیں دیا. آپ اس کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں, سیاسی انتخابی ہسٹری آپ دیکھ لیں, وفاق کے ساتھ نہیں دیا. ابھی دیکھیں ہم 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت تھی, وفاق میں حکومت تھی, یہاں پہ بھی انفلوئنس کیا گیا, لیکن اس کے بعد سادہ اکثریت ہمیں نہیں ملی. اسی طرح پیپلز پارٹی کو 2009 میں اتنے سارے اعلانات, اتنے سارے انفلوئنس کرنے کے پورا گورنر یہاں پہ انوالو ہونے کے باوجود جو وہ بھی میرے خیال 13-14 سیٹیں انہوں نے لی. اور مسلم لیگ نون نے جب گورنر آرڈرس میں چینجنگ لایا, حالانکہ لوکل گورنر ہوتا تھا, فروری 2015 کو انہوں نے لوکل گورنر جو آرڈر تھا ہمارے دوست اس میں چینجنگ لا کے منسٹر کشمیر افیئرس کا گورنر بنا کے مشکل سے جو نا انہوں نے ان کو آج جو سادہ اکثریت ملی 15-16 سیٹیں ان کو مل گئی. تو یہ پرسیپشن یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان والے وفاق کے جو ہے نا بینڈ ویگن ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ پوری انتخابی حکومت تو بن جاتی ہے نا, وفاق کی مداخلت اس مرحلے میں تو ہوتی ہے. نہیں, حکومت آپ نے جس طرح کہا پاکستان تحریک انصاف کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی گلگت بلتستان. دیکھیں حکومت بننا الگ بات ہے, انتخاب میں اثر انداز ہونا لوگوں کے. دیکھیں میں کہتا ہوں لوگ اس پورے وفاق کی طرف نہیں ہوتا گلگت بلتستان, یہ غلط ہے. بعد میں حکومت بننا ظاہر بات ہے, وفاق کی حکومت ہوتی ہے, ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر مختلف جو قوتیں ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر اس کی حکومت بن جاتی ہے. ٹھیک, ایک اور سوال اسی سے مربوط سوال ہے. جو پولیٹیکل فگرز ہیں, جو پولیٹیکل پاورز ہیں, ان کا اثر رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں. اب دیکھیں ایشوز کو لے کر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جلسے نہیں کرتی, عوامی تحریکیں نہیں چلاتی. اس کے لیے جو لوکل سطح پر جو تنظیمیں ہیں, لوکل جو تنظیمیں ہیں وہی ہمیشہ لیڈ کرتی آ رہی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کی ہم مثال لیں, دیگر تنظیموں کی ہم مثال لیں. پولیٹیکل پارٹیاں کیا صرف انتخاب کے دن کے لیے ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا؟ نہیں, کام بنتا ہے, ان کا بنتا ہے. دیکھیں یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اس میں بھی سیاسی جماعتوں کا شمولیت رہی ہے,
اور جتنی بھی تحریکیں چلی یہاں پہ مزاحمت اس میں احتجاج ہوتا رہا, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں پہ شامل ہوتے رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ جی جو وفاقی جماعتیں اس سے الگ ہیں. البتہ اب جو نا اب ایکشن کمیٹی کی طرف سے جتنے بھی یہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں, احتجاج ہوئے, اس میں شامل ہوتے رہے ہیں. باقی جماعتوں کے ظاہر بات ہے کہ ہم پیپلز پارٹی, تحریک انصاف ہو گئے, مسلم لیگ, ان کی ایک ہیرارکی ہے, وفاق سے ان کے ایک ہیرارکی ہے. یہاں تو کوئی ہیرارکی نہیں. ابھی آپ اور ہم 2-3 بندے بیٹھ کے بھی جو ہے نا کوئی بھی تنظیم کا نام دے کے ہم آگے احتجاج کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے نا پذیرائی مل جاتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیوں افراتفری ماجرائی کا جو رویہ ہے گلگت بلتستان میں چل رہا ہے, وہ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. آپ اور میں مل کے بھی جناب ایک تنظیم احتجاج کا نام دے, کوئی تنظیم کا نام دے کے آپ اور میں یادگار پہ جا کے احتجاج کر سکتے ہیں روڈ پر. کیوں لوگ تو آ جاتے ہیں, لوگوں کو نعرہ چاہے نا. تو اس میں پھر آپ سیاسی جماعتوں کی ناکامی نہیں سمجھتے اس نقطے کو؟ ابھی اس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ سیاسی جماعتیں عوامی تحریکوں کا حصہ رہی ہیں, لیکن کسی عوامی تحریک کا آغاز سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا. نہیں, سیاسی جماعتوں میں بات سنو. ایک ہوتا ہے جو آپ کا علاقائی مسائل, ایک ہوتا ہے گاؤں کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے پورے گلگت بلتستان کا مسئلہ. ابھی گندم کا تھا پورے گلگت بلتستان کا مسئلہ, ٹیکسز کا تھا پورے گلگت بلتستان کا مسئلہ, لینڈ ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں. ہاں, اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور رہنما وہاں پہ بالکل شامل رہے ہیں. اب دیکھو نا, ایک چھوٹے سے گاؤں کا مسئلہ ہے, گاؤں کے مسئلے میں ظاہر سیاسی جماعتیں اس لیول پہ آ نہیں سکتی. اسی لیے کیا ہوتا ہے جی, جو لوکل جو پریشر گروپ ہے نا, پریشر گروپ ہیں, وہ سامنے آ جاتے ہیں, انہیں کے ساتھ سپورٹ ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے سیاسی اور معاشرے کے لیے جو ہے نا یہ نیک شگون نہیں ہے. ٹھیک, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا, چونکہ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں, آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں, اور اس وقت ایک طرح سے حکومت بھی آپ کی ہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے, کسی کو ڈی کوالیفائی ابھی تک نہیں کیا گیا. ہماری حکومت کس نے کہا؟ نہیں ہے آپ کی, نہیں. ہماری حکومت جتنے بھی امیدوار جیت کر آئے وہ تو آپ کے ٹکٹ پر جیت کر آئے, اور پارٹی کی طرف سے کتنے لوگوں کو ڈی کوالیفائی کیا گیا؟ بات سن. گلگت بلتستان میں ہماری حکومت تھی, اور حکومت چینج ہو گیا عدالتی فیصلے کی وجہ سے یا رجیم چینج کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں جو گورننس آرڈر انتخاب جو 2017 الیکشن ایکٹ میں جو ڈیفیکشن کلاس یہاں پہ ہے نہیں گلگت بلتستان میں, ڈیفیکشن کلاس ہوتا تو انہوں نے جو ہے نا ڈی سیٹ ہونا تھا. تو ڈیفیکشن یہ شک ہے نہیں ہمارے ہاں 2017 کے ایک انتخابی ایکٹ میں ہے نہیں, تو ظاہر وہ انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ اپنے آپ کو تو پاکستان تحریک انصاف کا کہتے ہیں. نہیں, وہ کہنا تو اچھی بات ہے, کہنا تو ان کو تو آپ وہ کہیں تو آپ اس کو مان لینا. آپ راجہ زکریا کو تو تحریک انصاف کا سمجھتے ہیں نا, پارلیمنٹ لیڈر ہیں اس وقت اسمبلی میں. جس نے اس کو ذمہ داری دی ہے آپ ان سے پوچھیں, جس نے اس کو ذمہ داری دلوایا گیا ہے, دیا نہیں بلکہ دلوایا گیا ہے, اس سے پوچھیں. مطلب آپ ان کو پی ٹی آئی کے لیے سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, آپ ان کو پی ٹی آئی کے لیے سمجھتے ہیں؟ میں لیکن جو واقعات جو ہماری جو اس وقت کے ذمہ داروں نے جو بیانات ہمیں دیے تھے, جو ہمیں کہا گیا, اس کے مطابق تو ہے نہیں. ٹھیک, ابھی تو چونکہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور ٹکٹ کے امیدوار بھی یقیناً ہوں گے, اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو دیکھیں جس نے دلوایا میں اس سے پوچھا نا, جس نے دلوایا ہے. آپ کی صوبائی قیادت نے ان کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہے, آپ صوبائی قیادت کو بھی نہیں مانتے؟ صوبائی قیادت تو ابھی تو پارٹی تو ہے نہیں, تنظیم ہے نہیں صوبائی قیادت. نہیں, آپ خالد خورشید خان کو صوبائی قائد کو نہیں مانتے؟ خالد خورشید ہم ریکارڈ وہ چیف منسٹر رہے ہیں ہمارے سابق, صوبائی صدر نہیں. صوبائی صدر ظاہر بات ہے, تو ہم تو اگر وہ صدر کہتے ہیں پارٹی کے حساب سے, اگر وہ صدر ہے تو ہم پارٹی مان لیتے ہیں. ٹھیک, مجھے کوئی کباب نہیں, خالد خورشید کو, خالد ہمارے محترم ہیں. ٹھیک, حلقہ نمبر 1 سکردو بہت اہم حلقہ ہے, بلتستان کا چہرہ ہے, لیکن یہ چہرہ ہمیشہ مسک رہا ہے. مسائل کی ہم بات کریں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, سیوریج کے بڑے مسائل ہیں, آٹے کے حصول میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, کالجز میں داخلے نہیں مل رہے ہیں. آپ اگر یہاں کے ایم این اے بنتے ہیں تو یقیناً مسائل تو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوں گے. آپ کے پاس کون سا ایک سا ممکن ہے, چونکہ آپ ایک طرح سے گراس روٹ سے آئے ہیں, آپ نے اس سے پہلے میونسپل میں وقت گزارا ہے, بلدیاتی انتخابات کا آپ حصہ رہے ہیں, اور یہی ہم روتے رہے ہیں کہ یار گزشتہ 30 سال سے گلگت بلتستان میں لیڈرشپ کا فقدان اسی لیے ہو رہا ہے کہ گراس روٹ پر الیکشن سے نہیں ہو رہے. چونکہ آپ اس معاملے کو دیکھ کر آئے, تو حلقہ نمبر 1 میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس حلقہ نمبر 1 کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا نا لیڈرشپ تو فارمان کا لیڈرشپ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لیڈرس آ گئے. اب لیڈرس کا اتنا بہتان ہو گیا, اتنا بہتات ہو گیا ہے لیڈرشپ کا, کہ اب جو نا ہر گھر سے کینڈیڈیٹ نکل رہا ہے, ہر گلی میں جو لیڈر آ گئے, اور ہر بندہ اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو قوم کا جو نا دکھ درد فکر رکھنے والا سمجھتے ہیں. دوسرے سب کو کیا القابات ہم سنتے ہیں, جو القابات ہمارے کلچر, ہمارے تہذیب کا کبھی حصہ نہیں رہا,
بدقسمتی سے وہ القابات جو ہے نا لیڈر اور جو نا ان کے لیے ابھی مصنوعی لیڈرشپ کو آگے لے کے آ رہا ہے نا. مصنوعی لیڈرشپ جو نا ہر گلی میں لے کے جا رہے, جو بھی آپ ایک ایشو کو آپ اٹھا لے, ایک نان ایشو کو بھی ایشو بنا لے تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. صحیح. گورنر صاحب سے بھی آپ کی دوسرا آپ نے کہا تھا کہ اس حلقے کے لیے کیا آپ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بالکل جی اس حلقے کے مسائل ہے, کچھ کامن مسائل ہیں جس میں بجلی ہے, پانی ہے, ٹریفک کا ایشو ہے اور سیوریج کا جو آپ نے کہا اس کا ایشو ہے, یہ کہ کامن ایشو. اور دوسری بات میرے ذہن میں ہے, میں اپنا انتخابات کے قریب اپنا پروگرام اپنا یہ منشور کہ میرا ذات جو میرا اپنا منشور وہ فوکس کرے گا حلقے کے اوپر. دوسری ایک تو پارٹی کی ہوگی, دوسرا جو نا حلقہ سینٹرک جو نا حلقے کے جو مسائل ہیں اسی کو سامنے کے میں نے وہ کروں, وہ انشاءاللہ وہ اسی وقت میں پیش کروں گا. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا. گورنر صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی, کبھی کوئی انہوں نے دعوت دی آپ کو پیپل پارٹی میں شرکت کی؟ نہیں, دعوت ظاہر بات ہے, ہر بندہ جو بھی ظرف رکھتا ہے نا, جس کا بھی ظرف بڑا ہے وہ اپنے دائرے کو بڑھانا چاہتا ہے. تو گورنر صاحب نے کہا جی آپ بھی ہمارے پاس آ جائیں, تو وہ تو پرانی بات تھی. تو میں نے ہم ایک پارٹی میں ہیں, بالکل ایک تحریک انصاف سے میرا وابستہ ہے اور میں اسی کے ساتھ ہوں. انہوں نے ان کی خواہش کا اظہار کیا, میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں. تو اس پہ سوچ رہے ہیں یا پھر آپ نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں, میں ریجیکٹ نہیں کرنا, ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. نہیں, ایک بات یہ نا, میں پہلے ہوتا تھا میں تکیہ ہو زیادہ نا اکیلا فیصلہ کرنا تھا. میں نے اس طرح کے بہت سے فیصلے کیے پہلے. ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں اکیلا فیصلہ کروں. صحیح. میرے دوست ہیں, میرے احباب ہیں, میرے سپورٹر ہیں, میرے تعلق دار ہیں اور ایک جماعت سے میرا تعلق, اس جماعت کے سپورٹر کے ساتھ میرے کمٹمنٹ ہے, اس پارٹی کے جماعت لیڈرشپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. تو اس کو دیکھ کے میرے لیے بڑا مشکل ہے میں ایسا کوئی فیصلہ کر سکوں. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے اسکردو ٹی وی کا وقت دیا. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب تقی اخندزادہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور متوقع امیدوار بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں. انتخاب کے لیے ابھی بڑا وقت بچتا ہے لیکن سیاسی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے اور یہ اچھی بات ہے. عوامی نمائندوں کو عوام کے سامنے آنے کا موقع مل رہا ہے اور عوام کے جو سوالات ہیں انہیں سننے کا اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. کسی اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے محمد علی انجم.